अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के टाइम में बहीर अरब में अरेबियन पेनिनसुला में कोई ख़ास पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस टाइम ट्राइबलिज़म का सिस्टम था वहाँ पर। ट्राइबलिज़म से हमारा मुराद होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे क्लेन्स यानी छोटे छोटे ख़ानदान हुआ करते थे, और बहुत सारे क्लेन्स यानी छोटे छोटे ख़ानदान इकट्ठे होकर वो एक ट्राइब बनाते थे, ट्राइब फॉर्म करते थे, जिसे हम उर्दू में कबीला कहते हैं। यानी जो ट्राइब हुआ करता था वहाँ पर, सो ट्राइब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लेन्स, छोटे छोटे फैमिलीज़ होते थे, और सब मिलकर एक ट्राइब बनाते थे। मिसाल के तौर पर बनु हाशिम, जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था, सो वो वहाँ पर एक ट्राइब था, उसमें बहुत सारे ख़ानदान थे, बहुत सारे क्लेन्स थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनु हाशिम था, सो उस कबीले से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा, उस टाइम जो ट्राइबलिज़म था, सो उसकी काफ़ी अहमियत थी अरेबियन पेनिनसुला में। आपका किसी भी ट्राइब का पार्ट होना बहुत लाजमी था, यानी आप ट्राइब के बग़ैर वहाँ पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे। सो अगर आपका किसी के साथ कोई मसला होता था, दुश्मनी होती थी, कोई भी मसला होता था, सो आपके पीछे पूरा कबीला खड़ा होता था और वो आपको डिफेंड करते थे। सो कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरा ट्राइब वो इजीली आसानी से आपको ना वो कुछ कह सकते थे, ना आपके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन ले सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम एक बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, सो ये एक्शन एक बंदे के ख़िलाफ़ नहीं होता था, ये पूरे कबीले के ख़िलाफ़ होता था। मिसाल के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनु हाशिम से था। सो जब उन्होंने इस्लाम की दावत स्टार्ट की, सो कुरैश मक्का वालों जो थे वो उनके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ इसीलिए थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए मज़हब की दावत दे रहे थे, प्रीचिंग दे रहे थे। वो जो थे वो पॉलिथिस्ट थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोनोथिज़म की वो प्रीचिंग कर रहे थे, एक खुदा की वो इबादत कर रहे थे, तौहीद की इबादत कर रहे थे। और जो अरेबियन पेनिनसुला में बाकी ट्राइब्स थे, सो वो बुतों की पूजा करते थे, उन सब के अलग अलग बुत हुआ करते थे। सो जब हज़रत सल्लम ने दावत स्टार्ट की इस्लाम की, सो सब ने मिलकर बहुत सारे प्लान्स बनाए, नाउज़ुबिल्लाह। किसी ने कहा कि हम उन्हें कत्ल करेंगे, किसी ने कहा कि हम ये करेंगे। लेकिन ये उनके लिए एक आसान टास्क नहीं था उस टाइम, क्योंकि अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते थे, सो इट मीन्स कि वो बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। सो वो पूरे कबीले के साथ टक्कर नहीं ले सकते थे। और इसी वजह से जब अबू तालिब जो थे, जो उनके चचा थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब तक वो ज़िंदा थे, सो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि हज़रत अबू तालिब का सपोर्ट है उनके साथ, और वो कैटेगोरिकली पब्लिकली सबको कहता था कि कोई भी इसे कुछ नहीं कहेगा। सो सब डरते थे कि अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, सो इट मीन्स कि वो बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। सो कहने का मेरा मकसद ये है सिर्फ़ आपको समझाना कि वहाँ पर ट्राइबलिज़म का सिस्टम था, कोई स्टेट वग़ैरह इस किस्म का कंसेप्ट वहाँ पर नहीं था। अच्छा, जब हम स्टेट की बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है फ़र्स्ट टाइम, स्टेट से हमारा मुराद ये नहीं है। कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि स्टेट का मतलब ये होता है कि एक फ़िज़िकल टेरिटरी होती है। सो फ़िज़िकल टेरिटरी का कंसेप्ट तो 1648 के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आया। सो किस तरह आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्टेट फॉर्म की। देखिए, पॉलिटिकल साइंस टर्म में स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, निज़ाम। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, जब हम कहते हैं पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। उनके इंडिया के साथ बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, अरेबियन जो अरेबियन सी है वहाँ पर उनकी जो है वो टेरिटरीज टच होते हैं। सो ये पाकिस्तान है। जब हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, सो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, जो निज़ाम है, सो उसे हम स्टेट कहते हैं। सो स्टेट्स, जब हम कहते हैं स्टेट ऑफ मदीना, सो इट मीन्स कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिस्टम फॉर्म किया था वहाँ पर, सो हम उनकी तरफ इंडिकेशन करते हैं। हमारा मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने एक टेरिटरी जो थे वो बॉर्डर्स उन्होंने उनकी डिमार्केशन की और उन्होंने एक कंट्री बनाई। स्टेट से हमारा ये मतलब नहीं, क्योंकि उस टाइम तो कोई कंट्री वगैरह
جو اسٹیٹس وغیرہ کا کنسیپٹ جو ہوا کرتے تھے، فزیکل اسٹیٹس، کنٹریز، سو نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس ٹائم نہیں تھا. اچھا، فرسٹ ٹائم کنسیپٹ تب وجود میں آتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں 622 میں. ہجرت سے پہلے جو مدینہ تھا، جو سٹی تھی، سو وہاں پر 2 عرب ٹرائبس تھے جنہیں ہم اوس و خزرج کہتے ہیں. وہ بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ میں جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور جنہیں ہم انصار بھی کہتے ہیں، اور جو کہ جن کا تعلق یمن سے تھا. یمن سے وہ مائیگریٹ ہوئے تھے، پھر یہاں پر مدینہ میں پاپولیٹ ہوئے. اس کے علاوہ تقریباً 45 یا 50 کے لگ بھگ کچھ % جو پاپولیشن تھی سو وہ ہمارے پاس جوئش تھے، یہودی تھے. ان میں بڑے بڑے قبیلے جو تھے وہ ہمارے پاس بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کینکا تھی. اس کے علاوہ چھوٹی کمیونٹی ہمارے پاس کرسچن بھی تھے، اور کچھ پیگنس وغیرہ بھی ہمارے پاس وہاں پر تھے اس ٹائم مدینہ میں. فرسٹ ٹائم اوس خجرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹریکشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ سرچ کریں گے پلیچڈ آف عقبہ، پلیچڈ آف عقبہ، عقبہ عربیہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر 3 عہد ہوئے تھے، مشہور عہد ہے. یہ عہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اوس و خزرج کے درمیان ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب انہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا. سو پہلا جو پلیچڈ ہوا تھا، اوس خزرج قبیلے جو تھے ان کے کچھ بندے آئے تھے پلگرمیج کے لیے مکہ، ہر سال وہ آتے تھے. سو عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سیکرٹ ایک میٹنگ ہوئی. تقریباً 7-8 لوگ تھے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک صحابی بھی اپوائنٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اور وہاں پر انہیں اسلام کی تعلیمات بھی دیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز بھی کیا کہ آپ وہاں پر اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کریں. سو ان 7-8 لوگوں نے اسلام قبول کیا. فرسٹ پلیچڈ آف عقبہ اسے کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کافی ہسٹوریکل پلیجز تھے. دوسرا پلیج جو ہوتا ہے وہ اس کے اگلے سال ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 70-80 کے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ عقبہ کے مقام پر جو ہے وہ میٹنگ کی سیکرٹلی، اور سب نے اسلام قبول کی. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی کہ آپ وہاں پر آ جائیں مدینہ شریف. پھر تیسری پلیج ہوتی ہے، ان میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کی. اچھا، اوس و خزرج کا مسئلہ یہ تھا کہ ان 2 ٹرائبس کے درمیان بہت سارے ڈسپیوٹس تھے، دشمنی تھی، انیمیٹی ان کے درمیان بہت ساری تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے. سو انہیں ایک ایسے شخص، ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان کا ہیڈ بن جائیں اور ان کے اندر جو ڈسپیوٹس ہوں وہ ریزولو کر سکیں. لیکن وہ بندہ نیوٹرل ہونا چاہیے تھا. سو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں مدینہ، اور آپ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہیڈ بن جائیں گے، اور جب ہمارے ڈسپیوٹس ہوں گے سو آپ ان کو ریزولو بھی کریں گے. لہٰذا پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب اور جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ جب وہ وفات ہوئے تو ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کے لیے زندگی جو ہے وہ کافی مشکل ہے، اور وہ جائیں گے مدینہ ہجرت کریں گے. سو انہوں نے مدینہ ہجرت کی 622 میں. اچھا، جب وہ مدینہ جاتے ہیں سو فرسٹ ٹائم وہاں پر ایک اسٹیٹ کی بنیاد وہ رکھتے ہیں. فرسٹ ٹائم وہ ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک کنسٹیٹیوشن فارم کرتے ہیں جسے ہم چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں، پیکٹ آف مدینہ بھی ہم اسے کہتے ہیں. اور اس چارٹر آف مدینہ میں انہوں نے جوش کو، کرسچنس کو، انصار کو، جو انصار تھے اور مہاجرین سب کو اکٹھا کیا، اور ان سب نے جو ہے وہ چارٹر آف مدینہ پر سب راضی ہوئے، ایگری ہوئے. اور اس چارٹر آف مدینہ میں تقریباً اکارڈنگ ٹو اسکالر حمید اللہ اس میں تقریباً 52 کلازز تھے. اور کچھ کلازز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو قتل کرے گا سو اٹ مینس کہ صرف وہی گناہگار ہوگا، بجائے یہ کہ ہم اس کی خاطر کسی اور کو ہم قتل کریں. سو بلڈ کمپنسیشن اور اس قسم کی چیزیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارٹر کا حصہ بنایا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سب جو ہے ایک کمیونٹی ہے، یونائٹڈ ہے مدینہ میں. اگر وہ کرسچن ہے، وہ جوش ہے، وہ مسلم ہے، سب ایک جو ہے ایک نیشن ہے یہاں پر.
ہم سب جو ہے ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریلیجن ہے، سو ہم سب ایک دوسرے کے ریلیجن مذہب کا احترام کریں گے، جو ورشپ پلیسز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، سو ان کا احترام کریں گے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان پر اٹیک کرتا ہے، اس کے اٹ مینس کہ وہ باقی کمیونٹیز کے لیے بھی ایک اٹیک ہوگا۔ سو سب مل کر، اگر وہ جوئش ہے، کرسچن ہے یا کوئی بھی ہے، سو سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے۔ یعنی مسلمان پر اٹیک ہوتا ہے سو اٹ مینس کہ کرسچن اور جوئش پر ہوتا ہے، اگر کرسچن پر ہوتا ہے سو اٹ مینس کہ جوئش اور مسلمانوں پر ہوتا ہے، اگر جوئش پر ہوتا ہے سو اٹ مینس کہ کرسچن اور مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ سو جنگ جو ہے وہ ہم سب اکٹھا کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے۔ سو ایک یونٹی کا کنسیپٹ انہوں نے رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے، سو کنسٹیٹیوشنس کے بغیر اٹ از کمپلیٹلی امپاسبل۔ اچھا، جب انہوں نے کنسٹیٹیوشنس کی بنیاد رکھی، سو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کنسٹیٹیوشنس کو فارم کرنے کے بعد ٹرائبلزم ختم ہوئی۔ ٹرائبلزم اپنی جگہ پر تھی، وہ سسٹم تھا، لیکن کچھ رائٹس تھے امپورٹنٹ جو سارے ٹرائب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ یعنی ان کے اس چارٹر کے بعد جو بھی ڈسپیوٹس ہوا کرتے تھے، جو بھی مسئلے ہوا کرتے تھے، سو وہ خود ریزولو کرتے تھے۔ لیکن جنگ ڈکلیئر کرنا یا قبیلوں کے درمیان ڈسپیوٹس ہونا جو کہ وہ ریزولو نہیں کر رہے تھے، سو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹ ڈیسیجن وہ لیتے تھے۔ سو ٹرائبس کا سسٹم تھا، ایک کنفیڈریسی، ٹرائبل کنفیڈریسی کا سسٹم تھا، سارے رائٹس ان کے پاس تھے، لیکن کچھ امپورٹنٹ جو رائٹس تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہیڈ بنایا اور ان کو انہوں نے کچھ رائٹس دیے۔ اچھا، جو رائٹس تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ جو تھا وہ سوورن تھا۔ یعنی اگر ماڈرن جو ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم جو سوورینٹی تھی وہ اللہ کے پاس تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو ماڈرن جو ہمارا سسٹم ہے، سو یہاں پر ہم کیونکہ جو لا ہوتے ہیں یہ مین میڈ لا ہے، جو ہمارا ماڈرنس لا ہے جو رومن امپائر سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے امینڈمنٹس بھی کیے ہیں، ان میں کینسلیشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلامک لا ہے اس میں آپ امینڈمنٹس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گاڈ کے سائڈ سے بنائے ہوا ایک سسٹم، رولز ریگولیشن ہے۔ سو اللہ جو تھا ہی واز میڈ سوورن۔ اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، سو ان کو انہوں نے ایز ایگزیکٹو جو تھا وہ ڈکلیئر کر دیا، وہ ایگزیکٹو تھا، الٹیمیٹ اتھارٹی ان کے پاس تھی، جنگ ڈکلیئر کرنا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا کسی بھی ٹرائب کے درمیان، اگر وہ ریزولو نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایگزیکٹو بنے فرسٹ ٹائم۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک مسجد بناتے ہیں، مسجد نبوی، اور جو مسجد وہ بناتے ہیں سو وہ ایک صرف مسجد نہیں تھا، یعنی وہ صرف عبادت کے لیے انہوں نے وہ جگہ نہیں بنائی، وہ ایک سیکریٹریٹ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ جو تھا وہ GHQ بھی تھا، وہاں پر وہ جنگ وغیرہ پالیسیز اس کے وہ بھی بناتے تھے، وہ ایک گیسٹ ہاؤس بھی تھا، اور وہ ایک فورن آفس بھی تھا، ایمبیسیڈرز وغیرہ فورن پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں لوگ آتے تھے ڈیلیگیشن، سو وہ انہیں وہاں پر ریسیو کرتے تھے۔ سو جو رول آف جو ماسک آف مدینہ تھا، سو اس کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور آپ انہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا رول تھا وہاں پر۔ اچھا، جو ممبر ہوا کرتا تھا وہاں پر پلپٹ، سو ممبر سے وہ صرف یعنی حضرت وسلم صرف ریلیجس سے ریلیٹڈ اسپیچز نہیں کرتے تھے، وہاں پر وہ ڈفرینٹ قسم کے اسپیچز کرتے تھے، لیکن جو پولیٹیشین وغیرہ اسپیچز کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز پر، سو ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ریلیجس اسپیچز نہیں کرتے تھے بلکہ وہ پولیٹیکل اسپیچز بھی کرتے تھے، ایشو سے ریلیٹڈ بھی کرتے تھے۔ آج تو مسجد جو ہے وہ ہم صرف مطلب ریلیجس عبادت تک ہم نے محدود کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو مسجد ہوتا ہے سو مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا ہے، ان کے جرگے ہوتے ہیں، سب کچھ جو مسئلے ہوتے ہیں سو وہ مسجد میں جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ، جو مسجد نبوی تھی سو وہ ایک سیکریٹریٹ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سیکریٹریٹ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے گورنمنٹ کی جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پر جو افیئرس ہوتے ہیں، سو وہ سیکٹریز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے سیکٹریز تھے، میں نے کچھ نام نوٹس کیے ہیں، اور ان کے رسپانسبلٹیز کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 2 صحابی تھے، زبیر تھا اور جوہام تھا۔
سو جو زکوٰۃ اور صدقہ سے ریلیٹڈ جو ریکارڈز ہوتا تھا سو ان کو سیو کرنا ان کی رسپانسبلٹی ان دو صحابہ کی تھی. اس کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ اینڈ حسن بن نمیر یہ رجسٹرار تھے وہاں پر مسجد نبوی میں, اور جو آفیشیل ڈیل اور ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی تھی لوگوں کے درمیان سو ان کی رسپانسبلٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیے تھے ان سیکریٹریٹ میں. اسی طرح حذیفہ بن الیمان جو تھے سو وہ جو ڈیٹس پام تھے یعنی کھجور وغیرہ ان سے جو ریونیو ہوتی تھی سو اس کی اسٹیمیشن وغیرہ کی رسپانسبلٹی اس صحابہ کی تھی. اس کے علاوہ زین بن ثابت ان عبداللہ بن ارقام جو باقی جو کنگز چیفز وغیرہ تھے یعنی باقی جو وہاں پر جو اس ٹائم کے جو کنٹریز تھے ان کے جو کنگز ہوا کرتے تھے یا باقی جو ٹرائبس تھے مدینہ کے باہر جو چیفز ہوا کرتے تھے سو ان سے جو ڈیلنگز ہوتی تھی جو آج کل ہماری ایمبیسیز میں ایمبیسڈرز وغیرہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کو چیزیں دیتے رہتے ہیں جو باقی کنٹریز سے آتی ہیں. سو یہ دو صحابی جو تھے زید بن ثابت اور عبداللہ بن ارقام سو یہ ان لیٹرز کو ڈرافٹ کرتے تھے کیونکہ جو زید بن ثابت تھے جنہوں نے قرآن شریف کی کمپائلیشن بھی کی تھی سو ان کا ایک بہت بڑا وہ کافی لینگویجز بھی جانتے تھے, پرشیا اس کی طرح اسی طرح عربی اسی طرح گریکس سو بہت ساری لینگویجز وہ جو تھے وہ بول سکتے تھے. سو وہ جو لیٹرز ہوتے تھے کنگز کو بھیجنا ریسیو کرنا سو بہت ساری رسپانسبلٹی ان دونوں صحابہ کی ہوتی تھی. پروونشل ایڈمنسٹریشن کی اگر بات کی جائے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی جنگوں کے بعد بہت ساری ٹریٹریز ان کے انڈر آئی سو انہوں نے ایک پروونسز آج جو ہماری صوبیز ہیں مطلب پاکستان میں 4 صوبیز ہیں یا باقی کنٹریز میں جو کچھ اسٹیٹس کہتے ہیں اور کچھ پروونسز کہتے ہیں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مدینہ اس ٹائم ایک پروونس تھا وہ کیپٹل بھی تھا. اس کے علاوہ فتح مکہ کے بعد مکہ کو بھی انہوں نے ایک صوبہ بنایا پروونس بنایا. خیبر پر جب انہوں نے اٹیک کیا یہودوں کو شکست دی اس کو بھی ایک الگ صوبہ بنایا. طائف کو فتح کرنے کے بعد اس کو بھی ایک صوبہ بنایا. صنعا جو یمن ماڈرن یمن کا جو کیپٹل ہے سو یہ بھی اس ٹائم عربیہ کے انڈر تھا سو جب اس کو فتح کیا اس کو بھی کیپٹل بنایا. اسی طرح بحرین عمان قسم کے جو ایریاز ہے سو ان کو بھی انہوں نے سو یہ سارے پروونسز تھے. اچھا ان پروونسز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ریپریزنٹیٹو ہوا کرتے تھے جسے ہم ولی کہتے ہیں سو وہ وہاں پر ولی اپوائنٹ کرتے تھے اور ولی جو تھا وہ گورنر ہوا کرتا تھا. ولی ایک گورنر تھا سو اس ٹائم جو گورنر تھا ہم انہیں ولی کہتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکٹر ہوا کرتے تھے جنہیں ہم ٹیکس کلیکٹر کہتے تھے مثال کے طور پر جو مسلمانوں سے یا باقی جو کمیونٹیز ہوا کرتے تھے ان سے جب وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے سو ان کے لیے انہوں نے ایک اور کچھ خاص قسم کے کچھ لوگ تھے جنہیں وہ عاملز کہتے تھے اور عاملز جو تھے ٹیکس کلیکشن کی رسپانسبلٹی ان کی تھی اور سو یہ بھی ایک وہاں پر سسٹم تھا. اس کے علاوہ قاضی جو ججز ہوا کرتے تھے وہاں پر جو لوگوں کے فیصلے وغیرہ کرتے تھے سو انہیں ہم قاضی کہتے ہیں. سو جو گورنر ہوا کرتا تھا اس ٹائم صوبوں کے اندر تو وہ قاضی کا رول بھی ادا کر رہے تھے اس ٹائم. اچھا اگر ریونیو سسٹم کی بات کی جائے سو بہت سارے ہمارے پاس ٹیکس تھے کیونکہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی اور جو انکم ہوتی ہے اسٹیٹ کی سو وہ ٹیکس سے ہوتی ہے. سو میں ٹیکس کے جو ٹائپس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زکوٰۃ اور صدقات جو قرآن شریف میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ مسلمانوں پر فرض تھی اوبلیگیشن تھی. آپ کا جو مال ہے اس پر 1 سال گزر جائیں سو 2 یا 2.5% جو آپ ان پر پیمنٹ دیں گے یہ فرض ہیں یہ آپ ضرور دیں گے. اور یہ مالدار لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ آف مدینہ میں لیتے تھے اور وہ غریب پر خرچ کرتے تھے. اس کے علاوہ جزیہ جو نان مسلم ہوتے تھے یعنی جو مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے سو ان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکس لیتے تھے سو وہ جو ہے جب وہ ٹیکس لیتے تھے وہاں پر ان سے سو انہیں جزیہ کہتے تھے اور وہ ان کی پروٹیکشن یعنی وہ ان کی عبادت خانوں وغیرہ کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور ان سے جب وہ ٹیکس لیتے تھے سو انہیں ہم جزیہ کہتے ہیں. خرچ ایک ٹیکس ہے جس طرح مسلمان عشر ٹیکس دیتے ہیں سو اسی طرح جو
خرج ہیں سو وہ جو نان مسلم ہیں ان کی جو زمین ہوتی تھی جب وہ ان پر کلٹیویشن کرتے تھے سو ان سے جب وہ انکم آتی تھی سو ان پر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اسٹیٹ آف مدینہ میں ٹیکس دیتے تھے سو انہیں ہم خرج کہتے ہیں. اسی طرح خمس ایک ٹیکس تھا جب مسلمان جنگ کرتے تھے اور جنگ کے بعد دشمنوں سے جب ان کے پاس وہ آتی تھی ان کے پاس جو مطلب جو چیزیں وہ کیپچر کرتے تھے سو وہ ان کے پاس آتی تھی. اسی طرح ملٹری آرگنائزیشن بھی بہت اچھا تھا. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی جنگیں انہوں نے کی سو ان کے پاس کیولری آرکر اور اس قسم کی چیزیں بھی ان کے پاس تھے. سو یہ ایک پورا ایک پولیٹیکل یہ ایک سسٹم تھا اسٹیٹ آف مدینہ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ آپ سب کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. بینگ اے مسلم آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے اور ہم صرف کہتے ہیں کہ ماڈرن جو ہمارا ٹائم ہے سو ماڈرن ٹائم میں جو سسٹم ہے یہی سسٹم ہے اور اس ٹائم کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. سو آئی ریئلائز کہ میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. تھینک یو ویری مچ.